अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खालिद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तबीयत कैसी है? सेहत? आप लोगों की वीकेंड कैसा गुजर रहा है? यहाँ पे फ्राइडे का दिन था। नमाज वगैरह पढ़ के पाकिस्तान इंडिया में तो अभी सैटरडे हो चुका होगा ऑलमोस्ट। हाँ, तो अभी सुबह हो गई होगी, हमारी शाम होने वाली है, आप लोगों की सुबह हो गई होगी। एनीवेज, वंस अगेन अनकट वर्जन। माइंड में कुछ ऐसी बातें आ रही थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता जाता हूँ। तो लेट्स गो, डायरेक्ट बातों पे जंप करते हैं। तो अगर आप लोग कनाडा लीगल तरीके से आते हैं, यानी इमिग्रेशन पे, एक्सप्रेस एंट्री पे, या जो भी स्किल्ड वर्कर की इमिग्रेशन पे आते हैं, या स्टूडेंट पे आते हैं, वीज़े पे आते हैं, तो यहाँ पे फिर आके स्टार्ट में ज़रा सिस्टम में इन होना और जॉब सर्च करना, ये थोड़ी सी ज़रा ज़रा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। अगर आपको डायरेक्ट प्रोफेशनल जॉब मिल जाती है और वर्क परमिट पे आ जाते हैं, या आप इमिग्रेशन पे आते हैं और डायरेक्ट आपको अपने पुराने एक्सपीरियंस पे जॉब मिल जाती है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपको कोई ना कोई ऐसी और जॉब देखनी होगी। और जॉब यार बस वो जॉब होती है जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ना हो, ठीक है? तो बस अब जब प्रोफेशन से रिलेटेड ना हो कोई और जॉब, बस और जॉब हो गई। लेकिन उसमें भी अगर आप बहुत वो लो इनकम, जो लो वेजेस वाली जॉब है, उस से स्टार्ट लेते हैं, तो उसमें ज़रा स्ट्रगल ऑब्वियसली करना पड़ता है। या तो आपको ज़्यादा आवर्स देने पड़ते हैं, या फिर एक और जॉब भी इसी तरह एक ढूंढनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ आए हैं, तो आजकल में जो हालात हैं, जो किराए वगैरह हैं, तो वो उस निस्बत से थोड़ी सी अगर आपको मुश्किलात का सामना है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे लोग आके करते भी हैं, और जो साल टाइम से रह रहे हैं, अगर उनके पास कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे उनको सिटीज़नशिप मिल गई है, तो फिर वो लोग टैक्सी या ऊबर का काम करते हैं। तो टैक्सी और ऊबर का काम एक ऐसा काम है जो आप लोगों के लिए, या किसी के लिए भी बेसिकली, वो ऑड जॉब से बेहतर साबित होता है। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी कि यहाँ पर लाइसेंस की क्या किस्में हैं या कैसे मिलता है। तो अल्बर्टा की मैं बात करूँगा, लेकिन ये टैक्सी ऊबर का काम जो है ना, ये थ्रू आउट कनाडा में सेम ही है, लोग इसको करते हैं। और इवन दो लोग प्रोफेशनल जॉब्स भी कर रहे होते हैं, और पार्ट टाइम में जब उनके पास टाइम होता है तो वो ऊबर मूबर चला लेते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, और अच्छी बात है, मेहनत में क्या बुराई है। तो अल्बर्टा जब आप आते हैं, अल्बर्टा जो कि कैलगरी का प्रोविंस है, तो यहाँ पे कैलगरी हो गया, एडमिंटन जो बड़े बड़े शहर हैं, तो ये हो गए। तो यहाँ पर जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो पहला जो लाइसेंस का लेवल होता है उसको क्लास 7 कहते हैं। तो क्लास 7 हासिल करने के लिए आपको एक छोटा सा रिटन टेस्ट देना पड़ता है। वो एक छोटी सी बुक होती है जो यहाँ पे आप आपके वो रूल्स और इन चीज़ों से ज़रा हम आहंगी हो जाती है, और आसान सा होता है। उसके प्रैक्टिस वो भी ऐप्स भी हैं, और लोग भी हेल्प कर देते हैं। तो इवेंचुअली पहले ट्राई में, इफ़ नॉट तो दूसरी ट्राई में, आप कंप्यूटराइज टेस्ट है, तो कुछ 30 सवालों की शायद जवाब देने पड़ते हैं, तो वो आप पास कर लेते हैं। जैसे ही पास होता है आपका फ़ोटो आईडी वो बन जाता है, तो आपके पास लाइसेंस आता है जो आपका फ़ोटो आईडी भी कंसिडर होता है, जिस पे आपके घर का एड्रेस भी होता है। लेकिन उस पे आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, लेकिन आपके साथ कोई जो क्लास 7 के बाद वाला की जो क्लास है, जिसको क्लास 5 कहते हैं, वो वाला बंदा साथ आपके बैठा हो, तो फिर आप गाड़ी चला सकते हैं। और वो भी सुबह आई थिंक 7 से शाम को 5 बजे तक। तो उसके बाद अगर आपके साथ क्लास 5 वाला बंदा हो भी, तो आपको गाड़ी चलाना मना है। थिंग इज़ कि अगर पकड़े गए तो ठीक है, फिर आपको बहुत बड़ी एक टिकट मिल जाएगी, और अगर पकड़े ना गए तो आप चलाएं। और आपस की बात है मैंने तो क्लास 7 में कोई मेरे साथ होता भी नहीं था, और डायरेक्ट मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी थी किसी को बताना नहीं तो खैर, अभी इस क्लास 7 पे आपको एक साल गुजारना होता है। वो आपका फ़ोटो आईडी तो कंसिडर होता है। साल में आप क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिस की कुछ क्लासेस ले लेते हैं। अगर आपने पीछे
ڈرائیونگ آپ کو فلی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ اچھی بات ہے کہ آپ کوئی ایسا ریفریشر کورس کر لیں، کوئی ایسا برش اپ قسم کی کلاسز لے لیں، تاکہ ایک تو ہماری ڈرائیونگ سائڈ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اپنے ملکوں میں ڈفرینٹ لیفٹ ہینڈ ہے یا رائٹ ہینڈ ہے، تو یہاں پہ آ کے وہ چینج ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ نے مینول گاڑی چلائی ہو تو یہاں پہ ساری گاڑی آٹومیٹک موسٹلی ہوتی ہیں، تو ایون تو کہ وہ اس کو چلانا ایزی رہتا ہے، لیکن یہ جو رولز ہیں کہ یار یہ سٹاپ سائن ہے، اس پہ آپ نے سٹاپ کرنا ہے، اور یہ لیفٹ مڑنا ہے کہ نہیں مڑنا ہے، رائٹ مڑنا ہے، پیڈسٹرین کا کیا، اس قسم کی چیزیں، زونز ہیں، یہ اسکول زون ہو گیا، یہ پلے گراؤنڈ زون ہو گیا نا، تو اس قسم کی چیزیں آپ سیکھ لیتے ہیں اس برش اپ میں، وہ آپ کو ریٹن فارم میں بھی مل جاتی ہیں۔ خیر، آپ جب سال گزر جاتا ہے یا کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ایک پریکٹیکل ٹیسٹ وہ آپ سے لیتے ہیں، اور اگر آپ وہ اس کو کلیئر کر لیتے ہیں، 1 گھنٹے کی ہلکی پھلکی ڈرائیونگ ہوتی ہے، ان سائڈ کی ڈرائیونگ کرواتے ہیں، تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے سیفلی ڈرائیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو جو کلاس 7 کے بعد والا جو کلاس ہے، جو کلاس 5 کہلایا جاتا ہے، اس میں 2 کیٹیگریز ہیں۔ جو پہلی کیٹیگری جو آپ کو ملتی ہے وہ کلاس 5 GDL اس کو کہتے ہیں، یعنی لرنر کلاس 5 آپ کو ملتا ہے، وہ فل فلیج ایک لائسنس ہوتا ہے، اور اس میں پھر آپ گاڑی بس چلائیں، آپ کو انشورنس بھی مل جاتی ہے، اور بس آپ گاڑی پھر چلائیں، نارمل زندگی جو آپ کی پرسنل گاڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ مزید اس میں تھوڑا سا بہتر فیل کریں، کمفرٹیبل فیل کریں، بس آپ گاڑی جو ہے نا کام تک آتے جاتے ہیں، تو جیسے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بس میں اب کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں، تو پھر آپ اسی کلاس 5 میں جو دوسرا لیول ہوتا ہے، جو کلاس 5 فل لائسنس ایڈوانس اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ وہ ایک ونس اگین ایک پریکٹیکل ٹیسٹ آپ کو دینا پڑتا ہے ڈرائیونگ کا، 1 گھنٹے کا، اور اس کو اگر آپ کلیئر کر دیتے ہیں تو آپ کو فل لائسنس مل جاتا ہے۔ اب اس کا فائدے کیا ہیں؟ یعنی گاڑی چلانے میں تو دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی لمحے گاڑی چلا سکتے ہیں، بس صرف یہ کہ ان کیس آپ کو اگر پولیس ٹکٹ دیتی ہے تو لرنر کے پوائنٹس زیادہ ہوتے ہیں، اور جو GDL ہوتا ہے، جو پہلے والا جو سٹیپ تھا، اس کے پوائنٹس کم ہوتے ہیں۔ مطلب اگر آپ نے کوئی ایسی بھیانک غلطی کی، ٹھیک ہے، کہ پولیس نے کہا کہ او یار تمہارے پاس GDL ہے اور تم اتنی تیز گاڑی چلا رہے ہو، تو میں آپ کو ٹکٹ بھی دوں گا اور پھر آپ کے پوائنٹس بھی کاٹوں گا، لائسنس پہ آپ کو پوائنٹس مل جاتے ہیں نا، ڈیمیرٹ پوائنٹس جس کو کہتے ہیں، تو وہ آپ کو اگر اس نے 3 پوائنٹس تو دیتے ہی ہے، تو اگر 3 دے دیے، 4 دے دیے، تو ٹوٹل وہ ہوتے ہی 5 ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ کو دوسرا ٹکٹ ملا نا تو آپ کا لائسنس سسپینڈ ہو جائے گا، جبکہ ایڈوانس میں یہ ہوتا ہے کہ پوائنٹ ذرا زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ ایک غلطی کے بعد جو ہے نا دوسری غلطی کی بھی گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آئی ہوپ کہ بندہ اس طرف نہ جائے۔ خیر، بات ہو رہی تھی کہ آپ کو کلاس 5 میں 2 لیول ہو گئے، لوگ جلدی جلدی وہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ٹیکسی کی جو سچویشن ہے، اس کے لیے آپ کو کلاس 4 چاہیے ہوتا ہے، جو کہ کلاس 5 کے بعد کلاس 5 سے اوپر کلاس 4 ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سب سے پہلے والا ہوتا ہے تو وہ کلاس 1 کا لائسنس ہوتا ہے۔ کلاس 1 جو ہے وہ بڑے بڑے ٹرکوں اور جو سیمی جو بڑے لاریاں ہوتی ہیں کہہ لیں، تو جو کنٹینرز وغیرہ لے کے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا لائسنس ہوتا ہے۔ اس کا کورس بھی بڑا کافی ان ڈیپتھ ہے، اور اس پہ خرچہ بھی کافی آتا ہے۔ آئی تھنک پہلے تو شاید $6,000-7,000، ابھی تو سنا ہے کہ $10,000 بھی اس پہ لگ جاتے ہیں۔ وہ پھر وہ لوگ کرتے ہیں جو کنٹینرائزڈ جو بڑے بڑے ٹرک چلانا چاہتے ہیں۔ تو خیر، ہم بات کر رہے تھے ٹیکسی کی یا اوبر کی۔ تو کیلگری میں تو کلاس 4 جو ہے وہ آپ کلاس 4 بھی وہ بھی ایک کسی طرح کا ایک پریکٹیکل ایگزام ایگزام ہی کہہ لیں، ایگزام ہوتا ہے، آپ وہ دے دیتے ہیں اور آپ کو وہ پھر کلاس 4 کا لائسنس مل جاتا ہے۔ لیکن اس میں پریکٹیکل پلس جو پریکٹس ایگزام، مطلب کمپیوٹر ایگزام، اور جو پریکٹس جو پریکٹیکل جو گاڑی چلانے کا جو ایگزام ہوتا ہے، وہ دونوں آپ کو دینے پڑتے ہیں، جو آلموسٹ اسی طرح ہوتے ہیں جو آپ نے کلاس 7 میں دیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو آئی نو کہ یہ بات تو ایسے لگ رہا ہے جیسے او مائی گاڈ یار، یہ تو پہلے کلاس 7 لو تو پھر کلاس 5 لو، یہ کتنے لائسنس کتنے وہ ہے نا. لیکن آپ یقین کریں کہ میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا باہر کہ لوگ آتے ساتھ ہی ڈرائیونگ سیکھنی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ڈرائیونگ یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ گاڑی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ سردیوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ بسوں میں یا ٹرینوں میں کہاں خوار خوار ہوتے پھریں گے، یا ایون جابس ایسی جگہ پہ ہوتی ہیں کہ پھر جہاں پہ بس جو ہے نا ہر 2 گھنٹے میں تو جو وہ آپ کو پہنچاتی ہے، تو یہ کمیوٹ کافی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اگر ٹرین وہاں تک نہیں جاتی تو گاڑی بہت ضروری ہوتی ہے. اور پلس یہ بھی ہے کہ فیملی ہو، پھر آپ نے گروسری وغیرہ کرنی ہوتی ہے، تو چیزوں کے لیے تو گاڑی چاہیے. تو اس لیے لوگ یہاں پہ آتے ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لائسنس ان کو مل جائے، اور یہ جو سارا جو پروسیس میں نے آپ کو ابھی بتایا تو وہ شارٹ ہو جائے. تو اس کے لیے جو ایک ہیلپ آپ کو مل سکتی ہے وہ ہے پاکستان یا انڈیا سے، اپنے ملکوں سے جو آپ کا پرانا ایکسپیرینس ہے، یا وہیں پہ گاڑی آپ سیکھ ہی لیں تو بہتر ہے. کسی بھی طریقے سے وہاں پہ گاڑیاں سیکھنا آسان ہے. اور آپ یقین کریں کہ وہاں والے لوگ جو گاڑیاں سیکھ کے ادھر آتے ہیں نا، پھر یہاں پہ سب کچھ مشینری مطلب میکینائز ہو جاتا ہے. بس ریڈ لائٹ لگی، آپ نے گاڑی روک دی، پھر گرین ہوئی، وہ خود بخود روانہ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو لوگ ڈرائیونگ کر کے یہاں آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ او یار کتنا ایزی ہے. اور جو لوگ پھر یہاں سے جا کے وہاں پہ کو کہتے ہیں یار ہم ڈرائیونگ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن دونوں جگہوں پہ کر سکتا ہے. تو خیر ٹیلنٹڈ لوگ وہاں سے یہاں آتے ہیں. تو آپ پھر کیا کریں کہ ادھر گاڑی سیکھیں اور وہاں پہ لائسنس بنائیں، اور اس لائسنس کو انٹرنیشنل لائسنس میں کنورٹ کریں. کیونکہ جب اس کو آپ یہاں پہ لائیں گے، اور سٹارٹ میں جب آپ کلاس 7 کا لائسنس ایگزام دیں گے، جب آپ کو پہلے والا ملے گا نا، تو وہ جو ٹائم ہے نا کہ آپ نے کلاس 7 کا انیشیل صرف کمپیوٹر کا ایگزام دیا اور آپ کو ملا، اس سے لے کے آپ پریکٹیکل جب ایگزام دیں گے، جب آپ کو فل لائسنس ملے گا نا، تاکہ آپ انڈیپینڈنٹلی گاڑی چلا سکیں، تو وہ شاید اس پیریڈ کو یا تو کم کر دے یا پھر بالکل ختم ہی کر دے. میننگ کہ آپ جیسے ہی یہ کلاس 7 لیں، آپ کو وہ کہہ دیں کہ ہاں یار آپ کا پرانا ایکسپیرینس اتنا ہے، انٹرنیشنل لائسنس ہے، تو آپ بس اب کلاس 5 ایگزام دے سکتے ہیں. تو آپ انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں، گاڑی چلا سکتے ہیں. اب ٹیکسی یا اوبر کے لیے جیسے میں نے کہا کہ اس کے لیے تو کلاس 4 چاہیے. کلاس 4 کا ایگزام آپ کبھی بھی کلاس 5 کے بعد دے سکتے ہیں. لیکن ابھی کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کا کلاس 4 کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ختم کر دی. زبردست. تو انہوں نے کیا کیا گورنمنٹ نے کہ اب کہا کہ یار بس اب ٹیکسی یا اوبر کے لیے کلاس 4 کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کے پاس کلاس 5 ایڈوانس ہو، بس آپ پھر ایلیجبل ہیں. کلاس 5 ایڈوانس کے لیے بھی انہوں نے جو ریکوائرمنٹ جو روڈ ٹیسٹ کی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی ختم کر دی. بس آپ صرف جو آپ کا کلاس 5 جو جو جی ڈی ایل جو لرنر ہوتا ہے، وہ آپ نے لے لیا، پریکٹیکل ایگزام دے کے آپ کو ملا، بس آپ کو ایک سرٹن پیریڈ اس پہ جب گزار لیتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے ایڈوانس میں. پھر ایڈوانس کے بعد آپ صرف پریکٹیکل کمپیوٹر کا ایگزام جیسے ہی دیتے ہیں، آپ کو ڈائریکٹ کلاس 4 کا لائسنس مل جاتا ہے. پھر آپ کو کلاس 4 میں پھر پریکٹیکل ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی آپ کے پاس کلاس 4 آتا ہے، آپ رائٹ اوے اپنی گاڑی اگر آپ کے پاس ہو جو ایک سرٹن ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو، نہیں ہو ذرا کچھ ایسی باتیں ہوں، تو آپ اپنی گاڑی کو اوبر میں کنورٹ اوبر کے ساتھ رجسٹر کروا کے آپ اوبر میں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی جاب بھی اگر آپ کے پاس ہے تو جاری رکھیں، اور پھر آپ اوبر کو بھی ٹرائی کریں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار اوبر میں پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. اور اگر آپ یہاں کی ٹیکسی سسٹم میں آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ٹیکسیاں جو مشہور ٹیکسیاں ہیں، جو بڑی کمپنیز ہیں نا، وہ 2 ہیں. ایک یلو کیبز جس کو چیکرز کہتے ہیں، چیکرز، تو وہ ایک وہ کمپنی ہے. دوسری جو وائٹ رنگ کی ٹیکسیز ہیں اس کو ایسوسیٹڈ، وہ اس کا نام ہے ایسوسیٹڈ. تو آپ ان 2 کمپنیوں میں سے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں. وہ آپ کو ہلکی پھلکی ایک ٹریننگ دیتے ہیں. کوئی پولیس کلیئرنس اوبر کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے، شاید ان کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے. ان کے اپنے کچھ ہلکے پھلکے بس ایک چھوٹا سا ایک ویک کا کورس ہوگا، وہ آپ کر لیتے ہیں. تو جو چیکرز اور ایسوسیٹڈ ہے اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس وہ گاڑیاں ہوتی ہیں جو ٹیکسیز ہوتے ہیں، تو وہ پھر لوگ وہ ٹیکسیز 12 گھنٹے کے لیے آپ کو
دے دیتے ہیں. جس طرح ہمارے ملکوں میں بھی یہی سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا, کہ گاڑی میری, پھر میں نے کسی کو اس کو دے دی ڈیلی کے حساب سے کہ یار مجھے ڈیلی اگر رکشہ ہے تو بس 100 200 300 دو گے, اور اگر ٹیکسی ہے تو 500 دو گے نا, باقی جتنے بھی کماؤ گے وہ تمہارے. تو یہاں پہ بھی اسی طرح سسٹم ہے کہ پر ویک آپ کو کچھ اماؤنٹ دینی پڑتی ہے, جو کہ پہلے 450 تک تھی, ابھی شاید وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. کوئی 385 بھی دیتا ہے, کوئی 400 بھی دیتا ہے, بس کچھ رینج اسی طرح ہوتی ہے. تو آپ پر ویک جس کی گاڑی ہے اس کو یہ دیتے ہیں, اور 12 گھنٹے آپ پھر گاڑی خود چلاتے ہیں, پھر جو بھی آپ نے کمایا وہ آپ کا. ٹائمنگ جو ہے وہ ذرا آکورڈ تھوڑی ہوتی ہیں. کچھ لوگ مارننگ میں پریفر کرتے ہیں کہ صبح 6 سے شام کو 6 تک, ٹھیک ہے, اور شام کو 6 بجے شام والا بندہ اس کو سٹارٹ کرتا ہے, تو شام کو 6 سے صبح 6 تک. تو آپ ٹیکسی میں یہ کیوں ذکر کر رہا ہوں ان ٹیکسیوں کا یا اوبر کا, کہ یار اس میں پیسہ کافی اچھا ہے, لائک ہینڈسم اماؤنٹ آپ اس میں کما سکتے ہیں. ابھی ٹھیک ہے کہ تھوڑی سی کمپٹیشن, جب پہلے ٹیکسیز تھے, ٹھیک ہے, پھر اوبر آ گیا, تو جب اوبر آیا تو ٹیکسی والے تھوڑے سے ان کو کمپٹیشن میں یہ چیز آ گئی. ابھی تو اوبر کے ساتھ لفٹ بھی آ گیا ہے, اتنی زیادہ باقی کمپنیز نہیں ہیں, لیکن یہ کہ یار جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں نا, تو ٹیکسیاں بس ٹیکسی کا کام جو ہے نا وہ بس ٹھیک رہتا ہے. تو اوبر اس لحاظ سے اچھا ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ایون پروفیشنل لوگ ہیں وہ پر ویک میں کام پہ جاتے ہیں, پھر ویکینڈ پہ اپنی مرضی سے وہ ایپ آن کر دیتے ہیں اور بس اوبر کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ہلکا پھلکا جو ایکسٹرا پیسہ آ جاتا ہے بس وہ ہیلپ فل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اوبر ایٹس ہے جو صرف کھانے پینے ریسٹورنٹ سے یہ ڈیلیوریاں کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اوبر ایٹس. اور پھر اسی طرح اسکپ دا ڈشز, وہ بھی صرف آپ ڈیلیوری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میں یہ چیزیں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ ان سب کا تعلق ڈرائیونگ لائسنس سے ہے. تو اب اس میں پیسے کتنے کمائے جاتے ہیں, تو اس میں پیسے جو ہیں وہ اچھے خاصے کمائے جاتے ہیں. مطلب اگر آپ آڈ جاب میں جو $15 آپ کو ابھی شاید 15.5 تھا, پھر اس کے بعد 16.5 ہو گیا ہے, ابھی کہہ تو رہے ہیں کہ 16.5 ہو گیا, لیکن ابھی ہوا نہیں ہے البرٹا میں, تو چلو ٹھیک ہے 16.5 یار 18 کر دو, ٹھیک ہے نا. تو 18 میں بھی آپ کو پر منتھ جب آپ فل ٹائم جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی کسی اور کی نوکری کرنا پڑتی ہے اور وہ بھی آڈ جاب, تو آپ کو 18 پہ کتنے ملیں گے, 2200 2000 2200 کوئی سارا مل جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے 2000 2200 اگر آپ اس میں لیونگ کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر آپ یہی ٹائم ٹیکسی کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ 4000 5000 بھی کما سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے تو ایک ایسا ٹائم تھا کہ جب لوگ جو ہے نا 8 10 ہزار ڈالر کماتے تھے. ابھی وہ ذرا کمپٹیشن کی وجہ سے وہ شاید تھوڑا سا کم کر دیں. باقی آپ کی قسمت بھی ہے کہ کیسے آپ کو پیسنجر, یہ تو ٹیکسی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو پیسنجر ملا اگلے کو نہیں ملا. میں ہمیشہ آپٹیمسٹک رہنے کا سوچتا بھی ہوں اور اگلے کو بھی کہتا ہوں, اور باقی یہ بھی میں کہتا ہوں, ایڈ کرتا ہوں کہ یار جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن میرے ایکسپیرینس سے, مطلب جتنے بھی دوستوں سے میں نے بات کی یا جتنے بھی ہیں ارد گرد اوبر والے, اور ابھی تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں نا, تو انہوں نے کبھی بھی مجھے پیتھیٹک اماؤنٹ نہیں بتائی, بڑی ہینڈسم اماؤنٹ انہوں نے جب بھی بتاتے ہیں تو الحمدللہ وہ بہت اچھی اماؤنٹ بتاتے ہیں. تو اگر آپ کینیڈا آنا چاہتے ہیں اور لیگل طریقے سے, اور یہاں پہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو لائسنس ڈیفینیٹلی لیں, اور جلد از جلد اس کو لینے کی کوشش کریں. اگر آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی تو اپنے ملکوں سے گاڑی سیکھ کے آئیں, اور جو یہاں پہ آپ کو بہت ہیلپ دے گی. کیونکہ اگر آپ کو یہاں پہ پھر آڈ جاب کرنی پڑے اور آپ اس میں اسٹرگل کر رہے ہیں, تو یہ چیز ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی. اور اس کے بہت بڑے فائدے بھی ہیں, اور وہ پھر میں کسی اور دن آپ کو بتاؤں گا. 20 منٹ لے لیے میں نے آپ کے, پتہ نہیں آپ لوگوں نے بات سنی ہے کہ نہیں, غور سے سننا جب بھی کینیڈا ہو, یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا, تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں اور اللہ حافظ.